अस्सलामुअलैकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है सैर व शिकार। इसका पहला हिस्सा काफ़ी दिन पहले मैंने सुनाया था और अभी आज मैं दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। इसके मुसन्निफ़ हैं ख़ान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया। देहरादून की तालीम के आखिरी साल में बड़े दिन की छुट्टियों के बाद आखिरी दौरे में हमको हुक्म मिला कि 2 जनवरी सन 1911 को अमानगढ़, रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न, ज़िला नैनीताल में क्लास जमा हो। हमारा असबाब 40 ऊँटों पर देहरादून से माँ नौकरों के बड़े दिन से पहले रवाना कर दिया गया था। 2 जनवरी को हम सब तालिबे इल्म काशीपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह उतर कर 12 मील अमानगढ़ पहुँचे, जो रेंज का हेडक्वार्टर भी था, जहाँ जंगलात का बंगला, रेंजर्स का क्वार्टर और चंद एहलकार उनके क्वार्टर में थे और चारों तरफ जंगल, बड़ी बड़ी घास के रकबे, नाले, नदियाँ थीं। यहाँ हमारे करीब 25 खैमे, 2 छोलदारियाँ और लेक्चर का बड़ा सा शामियाना लगा हुआ था। हमारे 2 प्रोफेसर सामने बंगले में मुकीम थे। बंगला और हमारे कैंप के दरमियान डॉक्टर, नाई, धोबी और मेहतरों का कैंप था। गोया बयाबान जंगल में एक पूरा गांव बस गया था। जगह जगह आग जल रही थी। ये मकाम पहाड़ के दामन में था और जनवरी की सख्त सर्दी पड़ रही थी। हम लोगों की हाज़िरी लेकर सुबह से काम का प्रोग्राम बता दिया गया और हम लोग थके हुए अपने खैमों में सामान वगैरह ठीक करके खाना खाकर आराम करने लगे। अंधेरा होने के बाद ही से तरह तरह के जानवर और कभी कभी शेर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सुबह नाश्ता करने के बाद पूरी क्लास तैयार हुई। घंटी बजी और हम लोग बंगले के सामने जमा हो गए। हाज़िरी के बाद रेंज अफसर और फॉरेस्ट गार्ड के साथ जंगल गए। हम लोग करीबन आधा मील जंगल की सड़क पर जाने के बाद एक चौड़े नाले में उतरे, जिसमें कहीं कहीं पानी के तालाब थे और ज़्यादातर खुश्क था। कहीं कहीं घास, वरना ज़्यादातर रेत थी। रेत पर कई एक शेरों की आमदो रफ्त के हालिया पैरों के निशानात बने हुए थे, जो कि रात में वहाँ घूमते रहे थे। जनूबी किनारा नाले का करीबन 10 फुट ऊंचा था और शुमाली किनारा सिर्फ 2 या 3 फुट ऊंचा था। दोनों तरफ घने साल के शानदार जंगल और उनके नीचे झाड़ियाँ थीं। हमारे इंस्ट्रक्टर मिस्टर पार्कर, जो कि क्लास के इंचार्ज थे, पंजाब के सूबे से आए थे। उन्होंने रेंजर से दरियाफ्त किया कि यहाँ शेर बहुत हैं। रेंजर ने जवाब दिया कि काफ़ी हैं। फिर पूछा, क्या ये ब्लॉक खाली है या किसी के नाम बुक है? रेंजर ने जवाब दिया कि खाली है। पार्कर साहब ने कहा कि हमारे सूबा पंजाब में शेर नहीं होता और मैंने अभी तक शेर सिवाय अजायब घर के जंगल में नहीं देखा है। यहाँ शेर किस तरह मारते हैं, मचान से या हांके से? रेंजर ने कहा कि ज़्यादातर मचान से मारते हैं, या जिनके पास हाथी होते हैं वो हाथी से मारते हैं, या फिर हांका भी करा लेते हैं, मगर इसका इंतज़ाम यहाँ मुश्किल है। साहब बहादुर ने कहा कि एक पेड़ा यानी भैंस का बच्चा ख़रीद कर इस नाले में मुनासिब जगह आज रात को बंधवा दो और जब मारा जाए तो मुझे इत्तला देना। रेंजर ने कहा कि बहुत अच्छा। 10 बजे से 4 बजे शाम तक हम लोगों ने काम किया। हाथों में छाले पड़ गए। प्रिंस ऑफ आरकोट माँ चंद लड़कों के अमली काम से जी चुराते थे, जिनको मिस्टर राफ्टर, हमारे असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, ने अपने साथ रखा। दूसरे दिन सुबह हाज़िरी के बाद रेंजर ने कहा कि शेर ने पिटा मार लिया है। मैंने 2 आदमी देखने को भेजे थे और अभी शेर लाश पर मौजूद था। पार्कर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि अब क्या करना चाहिए। रेंजर ने कहा कि मैं मचान बंधवा रखूँगा, आप काम से जल्दी वापस आकर 3:30 बजे से पहले मचान पर बैठ जाइएगा। करीब 12 बजे तक पार्कर साहब हमारे साथ काम पर रहे और बाद को क्लास मिस्टर राफ्टर साहब के सुपुर्द करके चले गए। पिड्डा हम लोगों की आमदो रफ्त की जगह से और आगे बांधा गया था। जब हम लोग शाम को करीब 4:30 बजे वापस आ रहे थे,
اور نالے کا آدھا راستہ گزار چکے تھے، تب رائفل کے 2 فائروں کی آواز ہم سے قریباً 2 فرلانگ پیچھے سنائی دی۔ ہم نے خیال کیا کہ پارکر صاحب نے شیر مار لیا۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد جب پورا چاند نکل رہا تھا، پارکر صاحب کا چپڑاسی ہنستا ہوا آیا اور کہا کہ صاحب نے مانیٹر لوگوں کو سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ 11-12 نوکروں کو 2 بانس اور رسیوں کے ساتھ بھیج دیں تاکہ شیر کو اٹھا لائیں۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب کہاں ہیں؟ چپڑاسی نے جواب دیا کہ صاحب نالے کے اونچے کنارے پر شیر کے سامنے بیٹھا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ صاحب واپس بنگلے پر آ گیا تھا۔ چپڑاسی نے یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ شاید نوکروں کو جلد بھیج دیں۔ مانیٹروں نے قریب 1 درجن نوکر جمع کر کے ماں رسی اور بانس کے بھیج دیے۔ چند یوریشین طالب علم بھی ساتھ ہو لیے کہ شیر کو جنگل میں موقع پر دیکھیں اور صاحب بہادر کو بھی وہیں مبارکباد دیں، کیونکہ صاحب بہادر فائنل امتحان میں اس دورے کے بعد ہی امتحان لینے والے بورڈ کے ممبر تھے۔ میں بھی ساتھ ہو لیا اور میرے ساتھی پرنس آف آرکوٹ بھی اوور کوٹ، مفلر اور کنٹوپ پہنے چل دیے۔ ہم کو جاتے ہوئے دیکھ کر اور بھی طلبہ آنے لگے اور کافی تعداد ہو گئی۔ وہ سب شام کے لباس میں، زیادہ تر اوور کوٹ پہنے ہوئے، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ کر چل دیے۔ اگرچہ چاندنی رات تھی مگر کافی لڑکے لالٹین بھی لٹکا لے گئے اور چاندنی بھی خوب تیز اور صاف ہوتی گئی۔ ہم قریباً 30 طالب علم مع 1 درجن نوکروں کے 3 کی لائن میں آگے پیچھے چلتے رہے اور صاحب کا نوکر سب سے آگے چلتا رہا۔ اس کے پیچھے قریب آدھا درجن یوریشین لڑکے کورس میں گاتے ہوئے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے اوور کوٹ اور سلیپر پہنے ہوئے چل رہا تھا۔ جب ہم اس نالے میں اترے جس میں کہیں کہیں پانی کے تالاب اور جا بجا گھاس تھی، کچھ ہی دور گئے ہوں گے، تب اردلی نے یکا یک گھبرا کر کہا کہ وہ رہا شیر۔ گانا ایک دم بند ہو گیا۔ ہم سب لوگ ٹھہر گئے۔ تقریباً 30 یا 40 قدم کے فاصلے پر ہم نے دیکھا کہ ایک کافی بڑا شیر کتے کی طرح سے ہماری طرف منہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ آنکھیں چمک رہی ہیں مگر ہلتا جلتا بالکل نہیں۔ کسی نے اردلی سے پوچھا کہ کیا یہ مرا ہوا ہے؟ فوراً بدمعاش نے جواب دیا کہ ہاں، صاحب نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا اور یہ مرا ہوا پڑا ہے۔ پھر پوچھا کہ صاحب ہیں کہاں؟ تو جواب دیا کہ نالے کے اونچے کنارے پر ہوں گے۔ اس صاف اور پر یقین جواب پر لڑکے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ میں نے شیر کے بیٹھنے کی حالت دیکھ کر کہا کہ یہاں درجنوں شیر ہیں۔ وہ مرا ہوا شیر شاید اور آگے ہوگا، یہ زندہ شیر ہے۔ ہماری لالٹینیں دیکھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ نہیں تو مرا ہوا جانور اس طرح سے نہیں بیٹھتا ہے۔ مرا ہوا جانور اکثر ایک بغل کی طرف سے پڑا ہوتا ہے۔ میرے شکاری دوست ٹرنر نے بھی یہی کہا مگر اس پر کوئی ہنسا اور کہا کہ ایسی حالت میں یہ مر گیا ہے، اور پھر صاحب نے تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ اردلی نے پھر یہی کہا۔ اس پر یقین کر کے لوگ آگے بڑھے اور چاروں طرف سے شیر کو چند فٹ کے فاصلے سے گھیر لیا، لیکن میرا شک قائم رہا اور میں بجائے شیر کے سامنے سے پیچھے سے گیا۔ اس کے پیٹ کی طرف غور سے دیکھا تو وہ سانس لے رہا تھا۔ دم کی نوک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ میں چلایا کہ یہ زندہ ہے اور میں نالے میں اوپر کی طرف بھاگا۔ میرے ساتھ چند اور بزدل بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب شیر اسی طرح سے خاموش بیٹھا رہا تو لوگوں نے ہم کو طعنہ دے کر کہا کہ وہ بھگوڑے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے نالے کے اونچے کنارے پر چڑھنے کے لیے ایک جگہ تلاش کی اور چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی لڑکے نے پیچھے سے میرا اوور کوٹ سہارے کے لیے پکڑ لیا اور ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ گرے۔ کسی نے کہا کہ شیر مرا ہوا ہے اس لیے اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ لڑکے پھر اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے، لیکن میں اس کو سانس لیتے اور اس کی دم ہلتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لہٰذا میں نہیں گیا۔ ہم دونوں کنارے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
بہت سے لڑکے پھر واپس ہو کر شیر کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے اور ہمارے پرنس آف آرکوٹ نے پہنچتے ہی شیر کو بے حس و حرکت دیکھ کر اور مرا ہوا خیال کر کے اس کی پیٹھ پر یکدم کود کر بیٹھ گئے۔ تب شیر نے بڑے زور سے ایک دھاڑ ماری اور فوراً اپنے سامنے والے کو پکڑ لیا۔ باقی سب لڑکے گرتے پڑتے جس کی جدھر سمجھ میں آیا لالٹینیں، اوور کوٹ، سلیپر اور جوتے چھوڑ کر بھاگے۔ ہم 2-4 لڑکے اس درمیان میں نالے کے اونچے کنارے پر چڑھ گئے۔ شیر غصے میں غرا رہا تھا اور جس کو پکڑا تھا وہ شور مچا رہا تھا کہ کھا لیا، کھا لیا، ہائے شیر نے کھا لیا۔ شیر کے پاس ہی 2-3 لالٹینیں جو لڑکے پھینک کر بھاگے تھے الٹ گئی تھیں اور ان میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ شیر کے بہت نزدیک جل رہی تھیں۔ شیر کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی ایک ٹانگ کولے سے ٹوٹ کر بیکار ہو گئی تھی۔ ہمارا ڈاک والا جو کہ اس جھوٹے اردلی کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی ران شیر منہ سے پکڑے ہوئے تھا اور اگلے پاؤں کے ناخنوں سے ڈاک والے کے پیروں کا گوشت چھیل رہا تھا، جبکہ وہ آگے جھکا ہوا اپنے دونوں ہاتھ شیر کے سر پر مار رہا تھا اور پکار رہا تھا، دوڑو، بچاؤ، بچاؤ۔ جب شیر کی حالت ہم نے خوب اچھی طرح دیکھ لی تو خوب شور مچایا اور شیر کے اوپر پتھر پھینکے، جس نے بجائے چھوڑنے کے لڑکے کی ران منہ میں پکڑے ہوئے ہماری طرف سر گھما کر بڑے زور کی دھاڑ ماری۔ ایسا کرنے سے لڑکا شیر کے منہ سے چھوٹ کر ہاتھوں کے بل آگے گرا۔ شیر نے ایک منہ لڑکے کے کولے پر مارا اور خاکی پاجامہ، اس کے اندر دھوتی اور پھر گوشت کا کافی ٹکڑا نوچ لیا۔ لڑکے نے پیچھے دیکھا، ہاتھوں کے اور ایک پیر کے بل قریب 20 قدم آگے گھسیٹ کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب شیر نے ہماری طرف توجہ کی، بہت منہ بنایا، غرایا اور کھڑے ہونے اور ہماری طرف آنے کی کوشش کی مگر گر پڑا۔ اس کے نیچے خون کافی جمع ہوا تھا۔ اس کی اس کوشش سے ہم کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، سوائے کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ اس لڑکے کی طرف کھسکنے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم نے مظفر حسین اور دلیپ سنگھ کو زور زور سے آواز دینا شروع کی۔ یہ پنجابی لڑکے کلاس میں تگڑے تھے، انہوں نے بھی آ کر شیر کی حالت پہلے نالے کے اونچے کنارے سے خوب دیکھی اور کنارے کنارے لڑکے کے سامنے آ گئے اور بہادری سے نالے میں کودے، فوراً لڑکے کو اٹھایا اور نالے کے ساتھ ساتھ کیمپ کی طرف بھاگے۔ ہم بھی کئی لڑکے کیمپ کی طرف نالے کے کنارے کنارے گھاس اور جھاڑیوں میں ہوتے ہوئے کیمپ میں پہنچے۔ حاضری لی گئی اور 2 لڑکے کم پائے گئے۔ مسٹر پارکر اور مسٹر رافٹر دونوں رات کے کپڑوں میں شور و غل سن کر باہر ڈاکٹر کے ڈیرے پر آ گئے۔ ڈاکٹر نے لڑکے کا پیر ران پر سے، جہاں وہ بہت بری طرح سے چکنا چور ہو گیا تھا اور جو کچھ تھوڑی بہت کھال اور گوشت لگا ہوا تھا، کاٹ دیا اور فوراً زخموں کو دھو کر پٹیاں باندھ کر کاشی پور شفا خانے میں 12 میل رات ہی کو چارپائی پر لٹا کر لے گئے۔ جب میں اپنے ڈیرے پر پہنچا تو پرنس آف آرکوٹ کو دیکھا کہ بخار چڑھا ہوا ہے اور غفلت میں گرا رہے ہیں۔ پاجامہ کانٹوں سے پھٹ گیا تھا، ٹخنے میں موچ آ گئی تھی اور کپڑے شیر کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ گھنٹی بجی۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ ہم سب لوگ جمع ہوئے اور 4 ڈھونڈنے والی پارٹیاں بنائی گئیں اور 2 گمشدہ لڑکوں کی تلاش میں روانہ ہوئے اس طرف جہاں زخمی شیر پڑا تھا۔ اس وقت سخت جاڑا تھا۔ جب ہم نالے کے کنارے پر پہنچے تو آوازیں دیں، جواب ملا۔ دونوں لڑکے شیر سے دور جنگل میں ایک درخت پر تھے۔ دونوں کو کیمپ میں لا کر 2 بجے کے بعد ہم سوئے۔ دوسرے دن صبح ایک نوٹ پارکر صاحب کا آیا کہ آج کے دن کوئی کلاس کا کام نہیں ہوگا، مگر چند لڑکے جن کے پاس بندوقیں ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنی خوشی سے شیر کو ڈھونڈنے چل سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ 1 درجن کے قریب پہلے طالب علم گئے، پھر بعد میں اور بھی شامل ہوتے رہے۔ نالے پر پہنچنے کے بعد ہم سب لوگ اس کے اونچے کنارے پر چڑھ گئے۔ پارکر صاحب نے اپنی دوربین کارنول کو دی جو کلاس میں بہت پھرتیلا اور اچھا کھلاڑی طالب علم تھا۔
کہا کہ درخت پر چڑھ کر دیکھو کہیں شیر دکھائی دیتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں کارنول نے درخت پر چڑھ کر دیکھا اور کہا کہ اب شیر مر گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ پھر رات کی طرح بیٹھا ہے یا ایک بغل پر پڑا ہے؟ کارنول نے کہا کہ وہ بغل سے پڑا ہے، پیٹ پھول گیا ہے، مکھیاں لگی ہوئی ہیں۔ تب ہم سب لوگ اونچے کنارے کنارے شیر کے سامنے گئے تو دیکھا کہ شیر مرا ہوا پڑا ہے۔ چند لالٹینیں بھی اس وقت تک ادھر ادھر پڑی ہوئی جل رہی تھیں اور ہمارے اوور کوٹ اور سلیپر بھی جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ نیچے نالے میں اترے اور شیر کے پاس کھڑے تھے کہ مسٹر پارکر نے کہا کہ شیر آہستہ آہستہ نالے کے کنارے کنارے میرے دائنی طرف پیچھے سے آیا اور جب قریباً 40 قدم کے تھا تو میں نے پہلی گولی 577 بور رائفل کی چلائی جو کہ شیر کے داہنے کولے میں لگی اور شیر چکر کھا کر مچان کی طرف منہ کیے ہوئے گرا۔ دوسری گولی اس کے سینے میں لگی، شیر لڑک کر نالے میں گرا۔ ہم مچان سے اترے اور نالے کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا کہ شیر بلا حرکت مرا ہوا پڑا ہے، لہٰذا ہم دونوں کیمپ چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد شیر ہوش میں آ کر بیٹھ گیا جب تم لوگ آئے اور یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا جو کہ عرصے تک نہ بھولے گا۔ مسٹر پارکر نے کہا کہ ہم لوگ کافی ہیں اور سڑک نالے کے پاس ہی ہے۔ اگر 2 بلی کاٹ لو اور گھاس کی رسی بنا لو تو سب مل کر شیر کو سڑک تک لے جائیں، وہاں سے گاڑی پر کیمپ میں لے جائیں گے۔ ہم لوگ دوڑ کر گئے، 2 بلیاں کاٹیں اور رسی بنائی، پھر شیر کے پیر باندھنے کی غرض سے اس کو دوسری طرف پلٹا۔ پیٹ چونکہ پھولا ہوا تھا، دب کر ہوا منہ سے نکلی جس سے ہرراہٹ کی آواز بھی نکلی۔ سب گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے کیونکہ رات کا ہولناک منظر ابھی دل و دماغ میں تازہ تھا۔ مسٹر پارکر نے اپنی رائفل سنبھالی اور مسٹر رافٹر اپنی 20 بور بندوق کا کندھا اپنے جوتے کے اوپر پھٹی ہوئی نیلی پٹیوں سے ملی ہوئی رکھے کھڑے تھے۔ گھبراہٹ میں پھسل گئی اور فائر ہوا میں ہو گیا لیکن شیر بے حرکت پڑا رہا۔ سب لوگ پھر واپس آئے اور شیر کو لاد کر سڑک تک لے آئے، وہاں سے وہ گاڑی پر کیمپ میں لایا گیا۔ یہ نہایت تندرست 9 فٹ 10 انچ کا نر شیر تھا۔ اس طرح ہماری شیر سے پہلی ملاقات ہوئی جس کا ہولناک اور عبرتناک منظر میں کاغذ پر پوری طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پرنس آف آرکوٹ 2-3 دن بعد بخار اور شیر کی سواری کے دھکے سے ہوش میں آئے۔ جب شیر کی کھال سوکھ چکی تھی وہ دیکھنے گئے اور نہایت فخر سے کہا کہ میں نے زندہ شیر پر جنگل میں سواری کی جو تم میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ ہم نے امان گڑھ کے ٹکڑے کا کام 10 دن میں ختم کیا اور پھر رفتہ رفتہ کیمپ سے کیمپ 75 میل کا سفر رام نگر، کالا گڑھ، لینڈ 1 ڈویژنوں میں کرتے ہوئے اور بڑے بڑے خوشنما اور لک و دک جنگلوں کا منظر دیکھتے ہوئے 2 ماہ میں دہرادون شروع مارچ سن 1911 میں فائنل امتحان کے لیے پہنچے۔ ہمارا تحریری امتحان ایک پرچے سے روزانہ شروع ہو کر 10 دن میں ختم ہوا۔ اس عرصے میں مشکل سے 3-4 گھنٹے روزانہ سوتا تھا اور تمام وقت دوسرے دن کے مضمون پڑھنے میں صرف کرتا تھا۔ 3 یوم کے بعد سے تمام مضامین کے زبانی امتحان شروع ہوئے، یہ بھی 10 دن میں ختم ہوئے۔ ان 23 دنوں کی سخت محنت اور بیداری نے مجھے چور چور کر دیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ امتحان ختم ہونے کے بعد میں پورے 24 گھنٹے دل بھر کے سوؤں گا۔ اس وقت کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار پورے 23 دن کے بعد ایک دن دوپہر کو میرے امتحانات ختم ہو گئے۔ میں نے آ کر غسل کیا، خدا سے دعا مانگی، کھانا کھا کر 24 گھنٹے سونے کی غرض سے لیٹ گیا لیکن نیند بالکل غائب۔ اب خیالات یہ آنے لگے کہ اگر پاس نہ ہوئے تو لائسنس سے مستثنیٰ نہ ہوں گے اور بندوق کو جو میری چارپائی کے نیچے رکھی تھی وہ بڑی حسرت و ندامت سے پھینکنا پڑے گی۔ لہٰذا بندوق لے کر ہارٹ کے کمرے میں گیا جس سے بندوق خریدی تھی۔
وہ اس وقت تیار ہو کر بہت اچھا سوٹ پہنے جوتے پر پالش کر رہا تھا اور خوشی میں گا رہا تھا۔ اپنے یوریشین دوستوں اور لڑکیوں سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کو میری طرح سے فیل ہونے کا ڈر نہ تھا اور وہ بڑی جلدی میں تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، بندوق کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کو تم واپس خرید لو۔ اس نے کہا، کتنے میں؟ میں نے کہا 20 روپے میں، جو کہ میں نے دیے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ 5 روپے تو تم نے مجھ کو ناجائز شکار کھیلنے سے بچانے کے لیے دیے تھے۔ میرے پاس پیسہ کم ہے، میں صرف 10 روپے دوں گا۔ مجبوراً 10 روپے لے کر میں چلا آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا، مگر نیند کسی طرح نہ آئی۔ اس سے زیادہ تو امتحان ہی کے زمانے میں سو لیتا تھا۔ طرح طرح کے خیالات فیل اور پاس ہونے کی بابت گھیرے رہے، جس کے اوپر آئندہ زندگی کا دار و مدار تھا۔ نتیجہ امتحان کا 4 دن کے بعد نکلنے والا تھا۔ میرا یہ وقت بہت ہی بے چینی سے گزرا۔ آخر کار فیصلے کا دن آن پہنچا۔ طالب علم نہا دھو کر نئی وردیاں پہن کر سینٹرل ہال جانے لگے، جہاں 11 بجے دن کے نتیجہ بورڈ پر چسپاں ہونے والا تھا۔ میں چارپائی پر پڑا سوچتا رہا۔ ایک طالب علم نے آ کر کہا کہ تم پاس ہو، مگر نمبر بہت نیچا ہے۔ دوسرے نے بھی آ کر تائید کی۔ اب میں اٹھا اور وردی پہنی، جا کر بورڈ پر دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا، پوسٹ آفس جا کر والد صاحب کو پاس ہونے کا تار دیا، وہاں سے سیدھا اپنے کلاس فیلو ہارٹ کے پاس گیا اور بندوق واپس مانگی، مگر اس نے جواب دیا کہ 30 روپے سے کم نہیں لوں گا، جو کہ میں نہ دے سکا۔ بہت مایوس ہو کر واپس آیا کہ تعیناتی کی جگہ پر بغیر بندوق کے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔